बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा सबक है काहली, सबक नंबर 3 नहम क्लास का, और इसको रकम किया है, लिखा है सर सैयद अहमद ख़ान ने। आइए हम इस सबक का मुताला करते हैं। ये एक ऐसा लफ्ज़ है, कौन सा लफ्ज़? काहली। स्टूडेंट्स, काहली क्या होता है? लफ्ज़ी मानी जो काहली का स्टूडेंट्स होगा वो है सुस्ती, मजहूलपन, आराम तलबी या आलस। क्लियर? सो ये लफ्ज़ी मानी है। सर सैयद अहमद ख़ान आज हमारी ये गलत फहमी दूर करेंगे, ये गलती दूर करेंगे कि काहली का ये मतलब कौन सा है। ये लुग़वी मानी है, ठीक है, और इसका मफ़हूम क्या वो सर सैयद अहमद ख़ान हमें समझाएंगे। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हाथ पाँव से मेहनत करना, नंबर 1 पहली चीज़ क्या है? हाथ पाँव से मेहनत करना, काम काज मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना करना। यानी अगर आप हाथ पाँव से मेहनत नहीं कर रहे, काम काज या मेहनत मजदूरी में चुस्ती नहीं कर रहे। चुस्ती क्या होता है स्टूडेंट्स? चुस्ती कहते हैं फुर्ती को, सुरत से काम करना, यानी तेज़ी, शताबी भी कहते हैं चुस्ती, एक्टिव होके काम करना, तावल भी कहते हैं इसको, इजलत भी कहते हैं, क्लियर, और ताजील भी कहते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि सुस्ती के, काहली के ये मानी नहीं है। तो क्या है? बल्कि अभी बताएंगे कि क्या नहीं है। तो उठने बैठने में, चलने फिरने में सुस्ती करना काहली है, मगर ये ख्याल नहीं करते। तो लोग समझते हैं कि काहली इतनी चीज़ें हैं, हाथ पाँव से मेहनत ना करना, काम काज मेहनत मजदूरी में चुस्ती यानी फुर्ती ना दिखाना, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना, क्लियर, 1 2 3, क्लियर, 2 में सुस्ती करना। तो ये जो उठने बैठने चलने फिरने मेहनत काम काज में सुस्ती जो है वो काहली समझते हैं लोग। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिली कव्वा क्या होती हैं स्टूडेंट्स? दिली कव्वा होती है दिल की ताकतें, दिल की क़ुव्वतें, दिल की सलाहियतें, दिल की इस्तेदाद, क्लियर, काबिलियत। दिली कव्वा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहली है। तो पता चला कि जो लफ्ज़ी मानी हम समझते हैं कि सुस्ती का, कि हाथ पाँव से काम काज मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना करना, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहली है, ये काहली लफ्ज़ी मानी है, क्लियर, उसका लघवी मानी। जबकि मफ़हूम के एतबार से सर सैयद कहते हैं कि जो काहली है वो है दिली कव्वा यानी दिल की क़ुव्वतों को बेकार छोड़ देना, क्लियर, सबसे बड़ी काहली है। आगे कहते हैं कि हाथ पाँव की मेहनत जो है वो 2 चीज़ों के लिए ज़रूरी है। हाथ पाँव की मेहनत नंबर 1 औकात बसर करने, और नंबर 2 रोटी कमा कर खाने के लिए। एक तो आपने टाइम स्पेंड करना है, औकात बसर करने हैं, और दूसरा रोटी कमा कर खानी है। स्टूडेंट्स, औकात बसर करना के माने होंगे वक्त काटना, दफ़ाउल वक्ती। क्या? दफ़ाउल वक्ती। तो वक्त काटने, पता चला हाथ पाँव की मेहनत जो है नंबर 1 औकात बसर करने, दफ़ाउल वक्ती, ये वक्त काटने के लिए, दूसरा रोटी कमा कर खाने के लिए निहायत ज़रूरी है। रोटी पैदा करना और पेट भरना ये एक ही बात है, यानी मेहनत करना, रोटी पैदा करना यानी कमाई करना, और पेट भरना यानी खाना का एक ऐसी चीज़ है कि बेमजबूरी का मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा? नाचारी, बेबसी से या फरोमानदगी से, क्लियर। तो नाचारी या बेबसी के तहत इंसान रोटी पैदा और पेट भरता है, क्लियर। तो मजबूरी उसके लिए मेहनत की जाती है और हाथ पाँव की काहली छोड़ी जाती है। यानी अब इंसान के हाथ और पाँव 2 चीज़ें काहिल नहीं हैं। यानी जो बंदा रोटी कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसके हाथ और पाँव काहिल नहीं हैं, क्लियर, वो कुछ कर रहे हैं, मसरूफ़ हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, और वो जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से यानी उजरत से, जो रोज़ाना मेहनत से जो पैसे मिलते हैं, डेली वेजेस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसे उजरत कहते हैं, और उजरत से अपनी बसर औकात का सामान मुहैया करते हैं। सामान मुहैया करना के मानी क्या होंगे? लवाजमात का बहम पहुंचाना,
لوازمات کا، یعنی چیزیں جو آپ کو چاہیے وہ لوازمات ہوں گی کا باہم پہنچانا. کلیئر؟ تو وہ لوگ جو اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، یعنی مزدور لوگ، بہت کم کاہل ہوتے ہیں. یعنی کاہل ہیں لیکن بہت کم ان میں سے کاہل ہوتے ہیں. محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے. طبیعت ثانی یعنی عادت ہو جاتی ہے، یا فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، یا پختہ عادت ہو جاتی ہے. تو طبیعت ثانی کیا ہوگا؟ فطرت ثانیہ، یعنی دوسری فطرت. ثانیہ ہوتی ہے دوسری. مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہوتی، حاجت اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے ضرورت کو کہتے ہیں، وہ اپنے دلی قوا کو، یعنی دل کی قوتوں کو، استعداد کو، قابلیت کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت بن جاتے ہیں. کاہل کا مطلب کیا ہوگا؟ سست، مجہول، یا آلسی، یا آرام طلب، یا تن آسا. اب یہاں پہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں، یعنی ان باتوں کی، کن باتوں کی؟ سخت کاموں کی اور محنت کی. کلیئر؟ تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے دلی قوا کو بیکار، دل کی قوتوں کو، اسٹرینتھس کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت بن جاتے ہیں. تو حیوان صفت کیا ہوتا ہے؟ ان کی صفات جانوروں جیسی، یعنی وہ جانور بن جاتے ہیں. کلیئر؟ ان کے اندر کون سی صفات آ جاتی ہیں؟ جانوروں والی. یعنی کہ سر سید احمد خان یہ اندر ہی اندر آپ کو یہ بات اس کے اندر تھاٹ دے گئے ہیں کہ اگر آپ اپنے دل کی قوتوں کو بیکار چھوڑ دیا، یعنی بروئے کار نہیں لائے، استعمال نہیں کیا، کلیئر، تو آپ کاہل تو ہیں ہی، لیکن آپ جانوروں کی خصوصیات حاصل کر لیتے ہیں. تو آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی تمام صفات آپ کے اندر شامل ہیں. تو پتہ چلا اگر آپ انسان ہی رہنا چاہتے ہیں سر سید احمد خان کے مطابق، تو آپ اپنی دلی قوا کو بیکار مت چھوڑنا. اب آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں. اور ترقی کے معنی کیا ہوں گے؟ سربلندی. کلیئر؟ اور آگے بڑھنا. یہ خزوی غلط لکھا ہوا ہے، سربلندی اور آگے بڑھنا. اب پڑھے لکھوں کا حال بتاتے ہوئے سر سید احمد خان کہتے ہیں آیا کہ وہ دل کی قوتوں کے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہے. پتہ چلا کہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ایسا بندہ ڈھونڈنا مشکل ہے جو اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو، دو چیزیں ان کے پاس ہیں. ایک تو ان کے پاس تعلیم ہے اور دوسری چیز کیا؟ عقل. کن کے پاس؟ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس. کو ضرورتاً کام میں لاوے، یعنی کو ضرورت کے مطابق کام میں لائیں، یعنی بروئے کار لائیں. لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے، کون سی عارضی ضرورتیں؟ ابھی ہم نے بات کی، روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا، اور اپنے دلی قوا کو اور دل کی جو سٹرینتھس ہیں، طاقتیں ہیں، استعداد ہے، صلاحیتیں ہیں، کو بیکار ڈال دے، یعنی نکارہ کر دے، نکمہ کر دے، رائیگاں کر دے، ضائع کر دے. بیکار ڈالنا کے میننگ کیا ہوں گے؟ نکمہ، اکارت، ضائع، رائیگاں یا رائیگان. کلیئر؟ سو یہ بیکار نہیں کرنا اس کو. تو کیا ہوگا؟ تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. اب دیکھو پڑھے لکھے لوگ بھی جو اپنی تعلیم اور عقل کو ضرورت کے مطابق نہیں استعمال کرتے، کلیئر، اور ان کے دل جو ہیں، دلی قوا جو ہیں وہ بیکار جاتے ہیں، تو وہ نہایت ان کے دو نقصان ہیں. نمبر 1 وہ کاہل ہو جاتے ہیں، اور نمبر 2 وہ وحشی یعنی حیوان بن جاتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں. پتہ چلا کہ پڑھے لکھے لوگوں کا حیوان بننا، وحشی اور کاہل ہونا، کلیئر، زیادہ دردناک ہے، افسوسناک ہے. کلیئر؟ کیونکہ ان کے پاس عقل کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہوتی ہے اور وہ رائیگاں چلی جاتی ہے. انسان بھی مثل اور حیوانوں کے، یعنی اور کا مطلب ہوگا دیگر، یعنی دیگر حیوانوں کی مثل کی طرح کی مانند انسان بھی، کلیئر، ایک حیوان ہے. اور جبکہ اس کے دلی قوا کی، جبکہ اس کے دل کی قوتوں یا طاقتوں، صلاحیتوں کی جو تحریک ہے،
تحریک سست ہو جاتی ہے. تحریک کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ تحریک ہوتی ہے چنگاری، ولولہ، جوش و خروش، جذبہ عشق، انسان میں کچھ کام کرنے کا جذبہ. کلیئر؟ موٹیویشن اسے کہتے ہیں. تو اس کے اندر جو چنگاری اور ولولہ ہے وہ سست ہو جاتا ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی. اس کی دل کی قوتیں کام میں نہیں لائی، یعنی بروئے کار نہیں آتی، رائیگاں چلی جاتی ہیں. تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی وحشی ہو جاتا ہے، جنگلی ہو جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جسمانی باتیں کیا ہوں گی ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ جسمانی باتیں ہوں گی مادیت پر مبنی باتیں، روحانیت کا متضاد ہے. کلیئر؟ تو انسان صرف اور صرف مادیت پرستی کی طرف جائے گا. تو پتہ چلا کہ جانوروں میں حیوانی خصلت آنے سے، جانوروں والی انسان کے اندر حیوانی خصلت آنے سے ایک تو وہ جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے. تو پتہ چلا اسے انسان کہلانے کا اس کے پاس حق نہیں رہتا، اور وہ کیونکہ پورا حیوان بن چکا ہوتا ہے. پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوہ یعنی دلی قوتوں کو، اندر کی قوتوں کو، ڈورمنٹ پاور، اس کی جو ہڈن پاورز ہیں کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے. تو یہاں پر 2 سجیشن ہمیں تجویز مل رہی ہیں. 2 تجاویز کون سی ہیں؟ کہ ایک تو اندرونی قوہ کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہنا ہے کہ وہ زندہ رہیں، یعنی ان کو استعمال اور بروئے کار لاتے رہیں اور ان کو بیکار نہ چھوڑیں. تو یہ دوسری بات ہے، اور پہلی جو ہے زندہ رکھنے کی کوشش ہے. عزیز طلبہ، اب ہم بات کریں گے اگلے پیج پہ. ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو، یعنی امیجن کرو، سوچو، ذہن میں لاؤ ایک ایسے شخص کا حال کیا ہوگا جس کی آمدنی یعنی اس کی انکم جو ہے، آمدن ہے، اس کے اخراجات کو مناسب ہو. مناسب ہونا کا مطلب کیا؟ معقول ہونا، جو کفایت کرے، اس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو، یعنی کفایت کرے، وافر ہو، اس کے اخراجات کو نبھائے، اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چنداں محنت و مشقت نہ کرنی. اس کے حاصل کرنے، اس کے کس کے حاصل کرنے میں؟ اس کی آمدنی کو، یعنی اس آمدن کو حاصل کرنے کے لیے اس کو چنداں کیا ہوتا ہے؟ اسی قدر، اتنی دیر، یعنی اس کو آمدنی کو حاصل کرنے کے لیے اس کو چنداں محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، یعنی اتنی یا اس قدر اسے محنت نہ کرنی پڑے. کس قدر؟ یعنی جس قدر اس کو آمدنی، اس کی آمدنی کو، اخراجات کو میچ کرنے کے لیے، اس کے مناسب یا کافی ہونے کے لیے کرنی چاہیے، وہ نہیں کرنی پڑتی. جیسا کہ اب مثال دیں گے، یہاں تک آپ سمجھ لیں کہ جملہ کمپلیٹ، آگے اس کی مثال دینے. جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں، اسٹوڈنٹس ملکی کیا ہوتا ہے؟ ملکی کی جمع ملکی ہوتا ہے ملک والا، یعنی جاگیر والا. کلیئر؟ ملک ہوتی ہے جائیداد. کلیئر؟ جاگیر. سو ملکیوں، جاگیرداروں، ملک والوں، صاحب جائیداد، زمینداروں، اور لا خراج داروں. اسٹوڈنٹس لا خراج دار کیا ہوتے ہیں؟ لا عربی کا ورڈ ہے نہیں، خراج ہوتا ہے محصول یا ٹیکس، سمجھ لیں جو زمین پہ لگایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں. کلیئر؟ لا خراج دار کیا ہوئے؟ سرکاری محصول نہ دینے والے. محصول سمجھ لیں ٹیکس ہے، یا لگان چور یا معاملہ چور. یہ لگان یا معاملہ جو زمین کا ٹیکس ہوتا ہے اسے خراج بھی کہتے ہیں. کلیئر؟ سو کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لا خراج داروں کا حال تھا. کیا مطلب؟ کہ ان کی آمدنی آسانی سے اتنی ہو جاتی تھی محنت کیے بغیر. دیکھو نا، چنداں ہرگز محنت و مشقت نہ کرنی پڑتی. کلیئر؟ یعنی کم محنت کر کے اپنے اخراجات پورے کر لیتے. تو ان کی مثال یہ ہے کہ ہندوستان میں ملکی یعنی جاگیردار لوگ اور لا خراج جو ٹیکس نہیں دیتے تھے زمین کا، لگان یا معاملہ چور تھے. کلیئر؟ تو ان کا حال تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اور وہ اپنے دلی قوہ یعنی دل کی قوتوں کو جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں کو بھی بیکار ڈال دے ایسا شخص. اب یہ اگزامپل ختم ہو گئی ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہندوستان میں ملکی، جاگیردار اور لا خراج لوگ ایسے ہی تھے جن کی آمدنی بغیر محنت کے خرچہ پورا کر رہی تھی. تو اس شخص کی حالت کیا خیال کرو. کلیئر؟ جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو. کلیئر؟ اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چنداں محنت و مشقت کرنی نہ پڑے.
تو وہ کیا ہوگا؟ ان کی مثال یہ ہے ان لوگوں کی جو محنت کم کرتے ہیں اور آمدنی پوری آتی ہے، تو وہ شخص بھی کیا ہوگا؟ وہ اپنے دلی کوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ تو اس شخص کی حالت کو خیال کرو جو کیا کرے؟ اپنے دلی کوا کو بھی بیکار ڈال دے۔ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق کیا ہوں گے؟ عام شوق ہوں گے سب یا تمام شوق یا خواہشیں، آرزوئیں، اس کے اشتیاق، یعنی اس کے عام شوق کیا ہو جائیں گے؟ وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے یعنی ان کا راغب ہو جائیں گے۔ وحشیانہ باتیں کیا ہے؟ نازیبا باتیں، کلیئر؟ جانوروں والی باتیں، جنگلیوں والی باتیں۔ جاویں گے یعنی جائیں گے۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وحشیانہ باتیں کون سی ہیں جس کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں، جو اپنے دل کی قوتوں کو بیکار ڈالتے ہیں۔ تو نمبر 1، اس کو مزیدار کھانا پسند ہوگا، قمار بازی یعنی جوا کھیلنا، اور تماش بینی یعنی تھیٹر میں ڈرامے دیکھنا، یہ 3 چیزیں ہوگی، کا عادی ہوگا۔ یہ 3 اس کے اندر کون سی وحشیانہ باتیں اس کے شوق ہو جائیں گے؟ مزیدار کھانے، قمار بازی، جوا کھیلنا اور تماش بینی۔ اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہیں۔ وحشی بھائی یعنی باقی جانور، وحشی بھائی یہاں پہ کیا ہے؟ باقی جانور، یہ انسان نہیں یعنی حیوانات، تمام جانور، کلیئر؟ اس کے بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں، یعنی جو انسان سے حیوان بنا ہے وہ جانوروں کا، حیوانوں کا بھائی بن چکا ہے، کلیئر؟ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ، یعنی یہ جو باقی جانور ہیں، حیوانات ہیں، وہ پہواڑ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے پہواڑ اسٹوڈنٹس؟ جاہل، ویری گڈ۔ جاہل یا ان پڑھ یا ٹھوت یا کپڑ یا اجڑ کو کہتے ہیں، کلیئر؟ جاہل بھی، ان پڑھ بھی، ٹھوت بھی اور کپڑ بھی۔ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں۔ بد سلیقہ وحشی کیا ہے؟ وحشی تو پتہ جانور ہے، بد سلیقہ ہو گیا بد تہذیب، غلیظ طبع، جن کی طبیعت غلیظ ہو، پھوڑ بھی کہتے ہیں اس کو، گنوار پن بھی کہتے ہیں، کندہ تراش، جس کی تراش یعنی تربیت، کانٹ چھانٹ بناوٹ گندی ہوئی ہو، ناشائستہ۔ تو پتہ چلا کہ باقی جانور تو چلو بد سلیقہ ہیں، یعنی بد تہذیب یا غلیظ طبع یا پھوڑ یا کندہ تراش یا ناشائستہ ہیں اور جاہل ہیں، کلیئر؟ لیکن یہ جو انسان حیوان بنا ہے یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ اب وحشی تو ہو گیا جانور، وزادار کیا ہے؟ سجیلا، آن و انداز والا، ترا دار، بانکا، خوش اسلوب، اپنی چال اور دوش پر قائم رہنے والا۔ تو جو بندہ اپنا ظاہری آن بان، ٹھاٹ باٹ کو قائم رکھے گا، کلیئر، اسے وزادار کہتے ہیں۔ آگے چل کے سر سید احمد خان کہتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت ہیں، کیسے کام؟ جن میں ان کو قواعد دلی اور قوت عقلی۔ اب 2 چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں سر سید احمد خان کے مطابق اہم ہیں، ایک قواعد دلی ہے یعنی دل کی قوتیں، اور قوت عقلی، عقل کی قوت، ریزننگ پاور ہماری جو ہے، کیا ہے؟ عقل کی قوت۔ ان 2 چیزوں کو کام میں لانے یعنی بروئے کار لانے، استعمال کرنے، کیا کرنے؟ استعمال کرنے کا موقع ملے، کلیئر؟ تو ایسے کام بہت کام ہیں، یعنی اگر آپ کہیں ایسا کام مل جائے جس میں آپ کی دل کی قوتیں اور عقلی قوت جو ہے، عقل کی قوت ہے، کو استعمال کیا جائے، تو ایسے کام ہندوستان میں بہت کام ہے۔ اور برخلاف اس کے، بلکہ اس کے اپوزٹ، متضاد اس کے برعکس، برخلاف کیا ہوگا؟ برعکس۔ اور ولایتوں میں یعنی بدیشوں میں، دوسرے ملکوں میں، غیر ملکوں میں، یعنی یورپ بھی، ولایت یورپ کو بھی کہتے ہیں، کلیئر؟ اور یورپی ممالک میں ولایتوں کیا ہوگا؟ یورپی ممالک، اور خصوصاً انگلستان یعنی برطانیہ میں، انگلینڈ کو کہتے ہیں، برطانیہ میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یورپ کے اندر یعنی خصوصاً انگلستان میں ایسے موقع بہت ہیں۔ کیسے؟ جہاں لوگ قواعد دلی، اپنی دل کی قوتیں اور عقل کی قوت، ریزننگ پاور اپنی، کلیئر، لاجیکل پاور کو یوز کریں، قوت کو یوز کریں۔ اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے۔ اس کا مطلب ہے اب شوق ہے، کلیئر؟ کہتا ہو شک نہیں ہے کہ ان کو ختم ہو جائے، لیکن اس کا مطلب کہ ابھی ہے، جیسا کہ اب ہے، یعنی اب ہے، ہو سکتا ہے آگے مستقبل میں چل کے انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت
ایک تو انہیں کوشش اور محنت کی ضرورت ہے اور دوسرا اس کا شوق بھی ہے۔ تو جیسا کہ اب ہے، یعنی اب ہے ان کو محنت کی ضرورت اور شوق بھی ہے، تو وہ بہت جلد اگر نہ رہے، کچھ شک نہیں انگریزوں کو بھی اس کا شوق نہ رہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت پونے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ کیا مطلب؟ پتہ چلا کہ سر سید احمد خان انگریزوں کو وحشی نہیں کہہ رہے، وحشت پونے کی حالت یعنی جنگلی بننے کی حالت، جانوروں کی، حیوانوں کی خصلت کو پہنچنے کی حالت کو وہ پہنچ جائیں گے، یعنی ابھی وہ نہیں پہنچے۔ یہ کیا مطلب؟ یعنی مسلمان پہنچ چکے ہیں سر سید کے دور کے، مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں، اب یہ التجا کریں گے کیا کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام لانے کا موقع نہیں رہا، کہ چلیں مان لیا کہ ابھی موقع نہیں ہے ہمارے ملک میں، تو دو چیزوں کو استعمال کرنے کا، ایک دل کی قوتوں کو اور دوسرا عقل کی قوتوں کو، لاجیکل پاور جو ریزننگ پاور ہے، کلیئر، ان کا موقع نہیں رہا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے آگے بتائیں گے۔ اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے۔ تو پتہ چلا اس کا موقع نہ ملنے، نہ جو نہیں مل رہا، وہ نتیجہ ہے ہماری کاہلی کا، یعنی اپنی دلی قوا، دل کی قوتوں کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی یعنی دل کی قوتوں کو اور عقل کی قوتوں کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو کرنا کیا ہے؟ اب کیا رونا بیٹھ کے؟ نہیں، تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش ہونی چاہیے۔ فکر کیا ہوگی اسٹوڈنٹس؟ فکر ہوگی سوجتا، کیا سوجتا، تدبیر، سوچ، بچار۔ تو ہمیں اس کی سوجتا لگی رہنی چاہیے، ہر وقت تدبیر میں رہنا چاہیے، اس چیز کی کھوج میں ہم رہیں کہ اب کرنا کیا ہے، سوچ بچار میں رہیں۔ کس سوچ میں؟ کوشش کیا کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، یعنی ہمیں وہ حربے تلاش کرنے چاہیے، کلیئر، وہ طریقے، وہ راہیں تلاش کرنی ہیں جن سے ہمیں وہ موقع ملے کہ ہم اپنی دو چیزوں، قوائے قلبی یعنی دل کی قوتیں اور عقل کی قوتوں کو کیا کریں؟ کام میں لائیں، یعنی بروئے کار لائیں۔ کام میں لانا کیا ہوتا ہے؟ بروئے کار لانا۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں، یعنی اس کو پانے میں، کس کو پانے میں؟ وہ موقع پانے میں کہ ہمیں یہ دو چیزیں استعمال کرنے کا موقع ملے، تو ہمارا کچھ قصور ہے، ہمارا کچھ قصور، ہماری تقصیر ہے، غلطی ہے، خطا ہے۔ قصور کیا ہوگا؟ قصور، خطا، قصور ہے، خطا ہے۔ تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے۔ تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو جائے، یعنی دور ہو جائے، مٹ جائے، زائل ہو جائے، کلیئر، رفع ہونا، دور کرنا، مٹانا یا زائل کرنا۔ غرض کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، یعنی کسی کا بھی شخص کا دل بیکار نہ پڑا ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی فکر اور کوشش ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ فکر اور کوشش، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، فرض ہو گیا، تاکہ ہم کو، یعنی ہمیں اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر رہے اور مستعدی رہے۔ فکر تو ہم نے دیکھا کہ سوجتا لگی رہے، کلیئر، سوچ بچار لگی رہے۔ مستعدی کیا؟ آمادگی، چستی، یعنی کمر بستہ رہنا چاہیے، کلیئر، یعنی ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی یعنی تیاری رہنی چاہیے، چستی بھی رہنی چاہیے۔ اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی، اب کاہلی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا۔ اب کاہلی کا سر سید احمد خان نے اینڈ پہ آ کے ہمیں آخر پہ میننگ، اس کے معنی سمجھائے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ دل کو بیکار پڑا رکھنا کاہلی ہے، تو نہیں چھوٹے گا جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار رکھنا نہیں چھوٹے گا۔ کیا ہوگا؟ اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے نسخہ دے دیا ہے ہمیں اپنی قوم کو بہتر کرنے کا۔ سر سید احمد خان کو لگتا ہے کہ اگر دل کی جو کاہلی ہے، دل کو بیکار پڑا رکھنا سے ہم باز آ گئے، دل کو کام پر لگا لیا، کلیئر، تو ہماری قوم کی بہتری کی توقع ہے۔ اور یہ لیا گیا مقالات سر سید حصہ پنجم۔